अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि जो शरीफ ख़ानदान है इनसे मुतल्लिक पिछले कुछ अरसे से जो फैसले आ रहे हैं इसमें जुम्मे का जो दिन है वो बहुत अहमियत का हामिल हो गया, बड़ा अहम दिन बन गया है। 28 जुलाई 2017 को नवाज़ शरीफ की वज़ारत उज़्मा से नाहली का जो फ़ैसला आता है वो भी जुम्मे का दिन था। फिर 13 अप्रैल 2018 को जब आर्टिकल 62 और 63 की तशरीह का फ़ैसला आया वो भी जुम्मे का दिन था। उसके बाद फिर जब नवाज़ शरीफ ताहयात नाअहल करार पाए थे, एवन फील्ड रेफरेंस का भी फ़ैसला जुम्मे वाले दिन ही आया था। और जब फिर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी भी हम सब जानते हैं ये भी जुम्मे के रोज़ ही हुई थी और आज भी जुम्मा ही है। जब साबिक वज़ीर आला पंजाब मौजूदा अपोजिशन जो लीडर हैं नून लीग के सदर हैं शहबाज शरीफ, उनको नैब ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ़्तार किया। शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के बाद नून लीग में ये क्या सराहियाँ हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि ये जो केस है आशियाना हाउसिंग वाला, ये तो नैब ने नवंबर 2017 में शुरू किया था जब नून लीग की तब हुकूमत थी। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला हुआ करते थे। उस वक्त भी वो इस केस में नैब के सामने पेश हुए थे। लेकिन अब केस में जब पेशरफ्त होने पर जो गिरफ्तारी हुई है इसको फिर सियासी इंतकामी कार्रवाई क्यों कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि आज से 9 दिन के बाद मुल्क में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं इस पर इसका क्या असर पड़ेगा। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो है ये रिहाई के बाद सियासी तौर पर उस तरह से हमें एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में सियासी तौर पर इन इंतखाबात में जो नून लीग की कमांड है ये किसके हाथ में जाएगी। जबकि हैरान कुन तौर पर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल नून लीग ने नहीं दिया जितना कि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने दिया है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है ये पार्लियामान की तौहीन है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ केसेस जो सामने आ रहे हैं, क्या यही वजह है कि अब दोनों को एक दूसरे का जो दर्द है ये ज़्यादा शिद्दत से महसूस होने लगा है। जबकि आज की अहम खबर ये भी है कि हुकूमत ने बैरून मुल्क 10,000 जो जायदादें उनका सुराग लगाया है और जल्द इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी कहा जा रहा है कि शुरू कर दी जाएंगी। हुकूमत इन कार्रवाइयों के लिए क्या लाहे अमल अपनाएगी और क्या बैरून मुल्क मौजूद जो गैर कानूनी जायदादें हैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन किस हद तक मुमकिन हो पाएगा। अब इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली हैं कराची स्टूडियो से, लाहौर स्टूडियो से आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। माहिर कानून अली ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब अली ज़फ़र साहब मैं आपसे शुरू करती हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले एक क्लैरिफिकेशन वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो ख़बरें आ रही थी टीवी चैनल्स पर भी चल रहा था कि जो फवाद हसन फवाद हैं वो वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। मेरी अभी कुछ देर पहले नैब ज़राए में बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, फवाद हसन फवाद वादा माफ़ गवाह नहीं बने हैं। तकरीबन 1 महीना पहले शहबाज शरीफ साहब लाहौर नैब ऑफिस आए थे जहां पर फवाद हसन फवाद और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात आमने सामने हुई। तो फवाद हसन फवाद ने कहा कि मैंने तो सब कुछ आपके कहने पे किया था। तो तब शहबाज शरीफ साहब ने नैब ऑफिसर्स की मौजूदगी में ये बात की हाँ कि फवाद हसन फवाद ने सब कुछ मेरे कहने पर किया था। एक तरह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को कन्फेस किया। तो नैब ज़राए कह रहे हैं कि हमें किसी वादा माफ़ गवाह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मौजूद हैं कि जिनकी बिना पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। इसलिए जो मीडिया पर जो ख़बरें चल रही हैं कि फवाद हसन फवाद वादा माफ़ गवाह बने, बिल्कुल गलत खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अली ज़फ़र साहब, एक जो बात गिरफ्तारी के बाद से सामने आ रही है वो ये आ रही है, नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि बुलाया आपने, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे आप साफ पानी केस की और आपने गिरफ्तार किया है आशियाना हाउसिंग स्कीम में। तो क्या कानूनी तौर पर इसकी कोई अहमियत है कि अगर आप एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन गिरफ्तार आप दूसरे केस में कर लें? देखें जी, नैब के जो कानून है उसके तहत नैब के पास 2 स्टेजेस होती हैं। एक इंक्वायरी होती है पहले करना, किसी के खिलाफ अगर कोई इल्ज़ाम आए तो इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद अगर उनका ख्याल है कि वाकई ही ये इंक्वायरी अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होनी चाहिए, इतना मवाद मिल गया है कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील की जा सकती है। अच्छा। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान किसी वक्त भी चेयरमैन के हुक्म के ज़रिए अरेस्ट किया जा सकता है जिसके खिलाफ इल्ज़ाम हो। ये अरेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप
اگر 4 انکوائریاں چل رہی ہیں تو ان 4 میں سے کسی کے خلاف بھی کسی میں بھی آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک میں بلائیں اور دوسرے میں نہ اریسٹ کر سکیں. یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایک قانون ہے اور وہ اختیار چیئرمین کے پاس ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اریسٹ ہونے کے بعد ریفرنس فائل ہوگی, ریفرنس فائل ہونے کے بعد ایک طرح سے آپ کا کیس چلے گا اور پھر الزام جو ہے وہ ثابت ہوا تو پھر پنشمنٹ ہوگی. اریسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان گلٹی ہے یا وہ اس نے گناہ ثابت ہو گیا اس کے خلاف. بیسیکلی وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے مطلب یہ ہے. جی ہاں, کیونکہ جب مریم نواز اور نواز شریف بھی رہا ہوئے تو میڈیا نے بھی کافی تنقید کی کہ نیب نے صحیح رول پلے نہیں کیا, نیب کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا, انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ نیب نواز شریف کو گرفتار کرتی, مریم نواز کو گرفتار کرتی. تو اب لگ رہا ہے کہ نیب نے اس ساری ایپیسوڈ سے بھی کچھ سبق سیکھا ہے اور شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ہے. جی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیب کے پاس اب اتنا مواد آ گیا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق جو جرم ہے ثابت ہو گیا ہے, ریفرنس فائل کرنی ہے تو اس وقت بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھنے والی بات ہے آگے کہ کس قسم کے ان کے پاس ایویڈنس آیا ہے, وہ آگے جا کے اس پہ تبصرہ کریں گے. ابھی وہ اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس کیونکہ موجود نہیں ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس کیا ایسا ثبوت ہے جس کے تحت وہ انہوں نے اریسٹ کیا ہے, لیکن اگلے آنے والے دنوں میں ان کی کلیریفیکیشن آئیں گی. کل تو نیب نے 14 دن کا جسمانی ریمانڈ اس کی جو ہے نا وہ اپیل کرنی ہے احتساب عدالت سے. یہ بتائیے گا یہ بھی نان بیلیبل ہے یہ کیس, اس میں بیل نہیں ہو سکتی, ضمانت نہیں ہو سکتی شہباز شریف صاحب کی؟ جی, نیب کے اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب نیب کسی کو اریسٹ کر لے تو پہلے وہ ریمانڈ لیتا ہے اور ریمانڈ کے درمیان بیل نہیں موو کی جا سکتی کسی قسم کی. جب وہ ریمانڈ ختم ہوگا اور جوڈیشل لاک اپ میں ڈالا جائے گا تو پھر شہباز شریف ریٹ یعنی آئینی ایک درخواست دے سکتے ہیں جس کے تحت وہ بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جب ان کو ضمانت اگر عدالت دیکھے کہ ان کے خلاف جو کیس بنا ہے اس میں کوئی اتنی جان نہیں ہے تو پھر وہ عدالت بیل بھی دے سکتی ہے. تو یہ ریمانڈ, جب یہ ریمانڈ کا پروسیس ختم ہوگا اس کے بعد یہ بیل کا پروسیس شروع ہوگا. بھٹی صاحب, گرفتاری کے بعد سے یہی کہا جا رہا ہے خاص طور پر نون لیگ کی جانب سے کہ یہ ضمن انتخابات میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے حکومت نے ایسے جو ہتھکنڈے ہیں یہ استعمال کر رہی ہے, ایسی حرکتیں حکومت کر رہی ہے. نیب نے اگر انڈیپینڈنٹ ہوتا تو نیب علیم خان کو بھی گرفتار کیا ہوتا, پرویز الہی صاحب کو بھی گرفتار کیا ہوتا, خان صاحب پر اپنا ہیلی کاپٹر استعمال وہ کیس چل رہا ہے. تو یہ انہوں نے ضمنی انتخابات میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے, یہ نون لیگ کہہ رہی ہے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادیہ, نون لیگ تو بادشاہ لوگ ہیں, جو مرضی کہہ سکتے ہیں. پہلے ہسٹری دیکھنا ہوگی پچھلے 10 سال سے پنجاب میں حکومت کس کی تھی. جی ہاں, 5 سال پنجاب وفاق میں حکومت کس کی رہی. یقیناً اگر 10 سال ان کی حکومت رہی تو انہی کا پہلے احتساب ہوگا نا. ہاں, پی ٹی آئی کرے گی کرپشن یا علیم خان کوئی بھی ہوگا تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے, احتساب تو ہونا ہی کراس دی بورڈ چاہیے. لیکن چیئرمین نیب میں نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے لگایا تھا. میں نے سنا ہے بیچ میں کوئی گرنٹر بھی تھا, میں نے سوچا کوئی کوارڈینیٹر بھی تھا. تو میرے محترم جھوٹ بولتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہ صاف پانی کیس میں سی ایم شہباز شریف صاحب تھے, میں اور آپ نہیں تھے. آشیانہ میں ساری پرنسپل سیکرٹری جو سگنیچر کرتے ہیں نا بہاف آف وزیر اعلیٰ پنجاب کرتے ہیں, ان کے خود سائن کہیں نہیں ہوتے سی ایم کے, وہ انہوں نے کیے تھے. اگر فواد نے شہباز شریف صاحب کا نام لیا ہے تو محمد شیدے کو تھوڑا پکڑنا تھا انہوں نے. نام بھی کیا لیا, آمنے سامنے بات کی اور شہباز شریف صاحب نے کنفیس کیا ہاں اس نے سب کچھ میرے کہنے پہ کیا ہے, پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے. تو آج میں آپ کو بتاؤں, آج شہباز شریف صاحب نے کہا جب وہ انویسٹیگیشن افسر کے پاس ہوئے, یہ آپ کے پاس کیسے آیا, آپ کے پاس کیسے آیا, یہ کاغذ آپ کے پاس کیسے آ گئے, آپ کے پاس کیسے آ گئے. او بھائی, آپ اپنی لکھی ہوئی آج سگنیچر پہچان گئے ہو تو اس میں کسی پر اعتراض کیا کر رہے ہو. ہاں, اگر بے گناہ ہوگے تو کلیئر آ جاؤ گے. یہ تو آشیانہ ہے, ابھی صاف پانی بھی ہے, 56 کمپنیاں بھی ہیں جس میں شہباز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں کہا تھا میرا تو اس سے لنک ہی کوئی نہیں ہے, یہ فنانس سیکٹری کرتا ہے.
وہ فنانس سیکٹری نے بھی جا کے محترم صاحبان کو بتایا کہ جناب میری تو گریڈ 22 خود 2 لاکھ سیلری ہے، میں 24 لاکھ والا بندہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ سی ایم صاحب نے کمپنی ایکٹوں کو منظور کیا تھا. تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کی اس بات میں مجھے حقیقت نہیں نظر آتی. ہاں ان کا احتساب شروع ہوا، بہت دیر ہوئی ہے، اس بہت پہلے ریسٹ کر لینا چاہیے تھا. ہاں اگر یہ بے گناہ ہو تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اگر دوسری کسی ایسی جماعتوں کے لوگ ہیں یا دوسرے ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے یہ منجن اب بکے گا نہیں. جی ہلالی صاحب. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹس یہ دے رہے ہیں پی ایم ایل این والے، یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں a drowning man clutching at straws. مگر یہ نہیں بچائے گا. سٹرو سے جو آدمی ڈوب رہا ہے اس کو تنکے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اتنا انٹرسٹ ہو گیا ہے پبلک میں. نیب کے علاوہ سب کو پتا تھا 5 سال سے کہ ان کی کیا حرکتیں ہیں. اب آپ نے کچھ ایویڈنس بھی مل گیا آپ کو. مائی گاڈ، مانے آپ کے پاس اس سے پہلے کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اب ہم دعا یہ کرتے ہیں نہیں کہ آپ کو ایویڈنس ملا ہے، مگر آپ اتنے لائق ہیں کہ اس ایویڈنس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر کے اچھے پروسیکیوٹرز رکھ کے اچھے لائرز رکھ کے کہ ان کو آپ پنشمنٹ دیں گے، اور نہیں کہ ان کے بڑے بھائی کے طرح وہ بھی بھاگ جائے گا. اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیسے پروسیڈ کرنا. وہ تو بیل اس لیے ہوئی تھی نا کہ ان کو نیب نے گرفتار کر کے انویسٹیگیشن نہیں کیا تھا. وہ ریفرنس دائر ہونے کے بعد عدالت سے سزا ملی تو آپ کی بیل ہو سکتی ہے. جب نیب اریسٹ کرتا ہے، انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس پر بیل نہیں ہو سکتی. چلیے آپ نے اچھا لیگل لیسن ہمیں سمجھا دیا، اچھی بات ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسے بچے گا. اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی مدد لیں گے اور یہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو میں ان کو صرف ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک بڑی پاورفل کولیشن پاکستان میں بن گئی ہے. وہ کولیشن ہے نیب، عوام، سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ. اب ان کا آپ کیا کریں گے؟ ان سے آپ نہیں بچ سکتے. چوہان صاحب، آپ لوگوں پہ تو صبح سے یہ الزام لگ رہا ہے جب سے گرفتاری ہوئی ہے کہ نیب کو آپ نے بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں رہنے دیا، آپ لوگ اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اور آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں، اور عارف حمید بھٹی صاحب بھی اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو کیسز شہباز شریف صاحب پہ قائم ہوئے ہیں اور جس کی بنیاد پہ وہ آج گرفتار ہوئے ہیں، وہ ہماری حکومت کے اندر نہیں بنے تھے. وہ 2012 کے اندر، 2013 کے اندر ان کے اوپر بنے تھے، 2013-14 کے اندر. اور 2012 میں آشیانہ کا بنا تھا، اور 2015 کے اندر جو ہے نا یہ آپ کا صاف پانی کا بنا تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جب 2014, 15 میں 16 میں انہوں نے نیب کی انکوائریاں بھگتنا شروع کی تھی، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، دھمکیاں لگائی تھی نیب کے خلاف. حمزہ شہباز نے بھی دھمکیاں لگائی تھیں، سعد رفیق صاحب نے بھی جو ہے وہ بڑی دھمکیاں لگائی تھیں. اب جب اس وقت نیب ان کے خلاف کارروائی کر رہی تھی، تو کیا اس وقت پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کے کہنے پہ نیب کی حکومت کر رہی تھی؟ کیا اس وقت نواز شریف صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کیسز شروع کرو؟ یا نواز شریف صاحب کا حکم تھا کہ حمزہ شہباز کے خلاف کیسز شروع کرو؟ یا پھر پنجاب کے اندر اگر شہباز شریف صاحب حکمران تھے، وزیر اعلیٰ تھے، تو کیا انہوں نے نیب کو آرڈر کیا تھا کہ میرے بیٹے حمزہ شہباز کو ذرا چکر لگانا شروع کرو نیب کے؟ جب اس وقت ان کا فارمولا اور ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور تھا، تو آج یہ کس منہ کے ساتھ اور کس منافقت کے منہ کے ساتھ یہ نیب جیسے آزاد ادارے کی ایکٹیویٹی کو پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں جی ضمنی الیکشن کو ہروانے کے لیے. میں حیران ہوں کہ ماں صدقے جائے ان کے اوپر اور پیو واری جائے. کو خدا کے بندو، تم نے پہلے کون سی توپیں چلا لی ہیں 25 جولائی 2018 کو؟ نہ تم بلوچستان میں نظر آ رہے ہو، نہ تم کے پی کے میں نظر آ رہے ہو، نہ تم سندھ میں نظر آ رہے ہو. لیکن اب تو ان کا مقصد تھا نا، آپ نے 2 ڈویژنوں کی تم پارٹی اتحاد ہوا ہے نا، اب تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوا ہے. اچھا سن لیں، پھر اگلے بھی سن لیں. چلو اس کا بھی جواب سن لو، ایک منٹ سلی سے سن لو. شازیہ، پیپلز پارٹی سے اتحاد ہوا ہے پنجاب کے اندر 200, 500, 700, 800 ووٹ. پیپلز پارٹی کے 2018 کے نا پنجاب کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو جو ہے نا وہ 200 سے لے کے 2500 سے اوپر آپ کو ووٹ نظر نہیں آئے گا. پیپلز پارٹی نے ان کو کیا دینا ہے؟ اصل میں ان کو پتا ہے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. 14 اکتوبر 2018 میں بھی ضمنی انتخاب انہوں نے برے طریقے سے ہارنا ہے، لیکن
اب مسئلہ یہ ہے کہ اب نیب بالکل آزادانہ اپنی پروسیکیوشن کر رہی ہے. پچھلے 10 سال زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے، نیب ہو، ایف پی آر ہو، ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، کوئی ادارہ بھی ہو، اس کے رستے میں، اس کی پروسیکیوشن میں تمام حکومتی ادارے جو ہے وہ حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ ہرڈل اور بیریئر اور آبسٹیکل کریٹ کرتے تھے اور یہ پراپر طریقے سے پرفارمنس ہی دے سکتے تھے. اب جب نیب نے کچھ کرنا شروع کیا ہے تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. ہمارا ان نیب کی ان تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے کہ ہم نیب کو کرپشن اور بددیانتی کے خلاف چلائی گئی اس جنگ کے اندر 100% پازیٹیولی فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس سے زیادہ ہمارا اور کوئی کردار نہیں. صحیح. اب علی ظفر صاحب، اس سارے کیس میں بار ثبوت کس پر ہے؟ نیب پر ہے. یہ کس حد تک مختلف ہے نواز شریف صاحب کے کیس سے؟ وہ بھی تو کرپشن کا کیس تھا نا، ایون فیلڈ جو ریفرنس تھا. یہ کس حد تک مختلف ہے اور اس میں بار ثبوت کس پر ہے؟ نیب پر؟ جی، یہ بالکل مختلف کیس ہے اور اس میں بار ثبوت پورا کا پورا جو ہے وہ نیب کے اوپر ہی ہے. انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، کیونکہ یہ کیس ایسٹس کا نہیں ہے. یہ کیس یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اثاثات ہیں، آپ کے پاس جائیداد ہے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ جائیداد کہاں سے آئی. اس وقت ثبوت جو ہے یہ نیب کو ہی لے کے آنا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے اس معاملے میں. لیکن میں ایک بات ضرور ذکر کرتا جاؤں، میں ایگری کرتا ہوں کہ نیب بالکل آزاد ہے اور میری ایڈوائس جو ہوگی پی ٹی آئی کو اس وقت، کیونکہ آزاد تو ہے نیب لیکن شہباز شریف صاحب ایک لیڈر بھی ہیں ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے، تو انہوں نے تو یہ ضرور ایک پولیٹیکل اینگل اس پہ لے کے آنا ہے کہ یہ حکومت ہی کام کر رئی ہے. تو میں سجیسٹ کروں گا پی ٹی آئی کے جتنے منسٹرز ہیں اور جتنے ایڈوائزرز ہیں کہ وہ بجائے آ کے اس کے اندر سٹیٹمنٹس دیں، ان کو سمپلی یہی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے جو ابھی دی گئی ہے کہ ہمارا کام نیب کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم نیب کے بلکہ تابع ہیں، کیونکہ نیب ایک قانون کے ذریعے بنائی گئی ایک آزاد ادارہ ہے، اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں، اگر وہ صحیح پروسیکیوٹ نہیں کرتے تو ہم جو عوام ہے وہ ان کو رسپانسبل ٹھہرائے گی. پبلک کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے. یہ واقعی ہی احتساب کا ایک پروسیس ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے جو اپنی تاریخ دیکھی ہے، پہلے ہمیشہ حکومت آتی ہے تو دوسری سائڈ پہ جو اپوزیشن ہے اس کے خلاف اس قسم کے کارروائی شروع ہوتی ہے اور پھر وہ سارا جو نقصان ہوتا ہے وہ احتساب کے پروسیس کو ہے، وہ انصاف کو ہے. تو میری ایڈوائس آپ کی بالکل یہی ہے کہ جو منسٹر صاحبان ہیں، ایڈوائزرز ہیں، وہ پرہیز کریں نیب کی. جی ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آپ کو یاد ہوگا 2011 میں جب حج کرپشن سکینڈل سامنے آیا تھا، اس پر جب کارروائی جو تھی وہ شروع ہونے لگی تھی، تو ملک میں پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جانے لگا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں رہے گا، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو اس پر اس وقت شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سن لیجئے. سیاسی استحکام انہی سے ملے گا. سیاسی استحکام ملے گا کہ اربوں روپے کی لوٹ کھسوٹ سے، سیاسی استحکام ملے گا کہ اربوں روپے کے سکینڈل سے، سیاسی استحکام ملے گا حاجیوں کو جیبیں کٹ جائیں، سیاسی استحکام ملے گا کہ اپنے جیبیں بھر لو اور غریب کو غریب تر کر دو. انہی اسکیموں سے سیاسی استحکام ملے گا جناب. اور شہباز شریف صاحب یہ باتیں کر رہے تھے. بھٹی صاحب جب آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا جب وہ افتتاح ہو رہا تھا، اس اسکیم کا افتتاح ہو رہا تھا، تب یہ باتیں کر رہے تھے کہ سیاسی استحکام آپ کو جو تھا وہ جیبیں کٹنے سے حاجیوں کی ملے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اب سیاسی عدم استحکام کی آج نون لیگ باتیں کیوں کر رہی ہے پھر؟ شادیہ میں یہی کہہ رہا تھا، یہ ان کی لاجک میں کوئی ویٹ نہیں ہے. ہر بات کی کوئی گفتگو میں لاجک ہونی چاہیے. آپ حکومت میں 10 سال رہے ہیں، اگر اس دوران اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور آپ کے ناک کے نیچے ہوئی ہے، آپ سے انویسٹیگیشن تو ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو قمرو زما ہے ان کے بیٹے کی بھی ہونی چاہیے. انہوں نے لوٹ مار کے شامل ہیں. ابھی تک تو 90% لوگ ان کے نیب سے ایک اچھا کام ہو گیا غلطی سے، اب تو ہمیں اچھا کہنا چاہیے. علی ظفر صاحب نے انہیں بڑی سمجھداری کا مشورہ دیا، پر عمران خان صاحب کو سمجھداری کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اس میں آنے نہیں چاہیے. انہیں کہنا چاہیے بھئی نیب جانے، نیب کا کام جانے. نہ ہم نے ریفرنس بنایا، نہ انکوائری شروع کی، نہ انویسٹیگیشن کا ہم حصہ ہے. ہم جو سہولت ہے وہ دیں گے. دیکھیں دوسرا جو حلالی صاحب نے کہا، آپ کو پتا ہے یہ صاف پانی ساری کمپنی کا ماسٹر مائنڈ کوڈ تھا. جہاں زیب جسے ایف بی آر کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے،
تو لہذا احتساب پاکستان میں کبھی ہوا نہیں. اگر شروع ہوا ہے تو اسے مسلم لیگ نون کو بھی کہنا چاہیے جی ہم سے شروع کریں, اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے خلاف کاروائی کریں, اگر وہ انوسینٹ ہے تو انہیں کلیئر کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. احتساب سے بھاگنا فرار یہ کوئی طریقہ نہیں. ضمنی الیکشن آ رہا ہے, کون سے قانون میں لکھا ہے کہ میں ملک کا اربوں روپیہ لوٹوں اور میں الیکشن پہ کھڑا ہو جاؤں اور مجھے گرفتار نہ کروں؟ کیا میرا اربوں روپیہ لوٹنا لیگل ہو جائے گا؟ ہاں, اس میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے, اسے شفاف ہونا چاہیے. اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا کوئی صحافی ہے, ان سب کے خلاف احتساب ہونا چاہیے. لیکن چوہان صاحب آپ کو ایسی تعیناتیوں پر نظر ثانی بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کرپشن کے خلاف آپ کی حکومت ایک مینڈیٹ لے کر آئی ہے, کرپشن کے خلاف آپ نے جو ہے نا وہ کارروائیاں کرنی ہے, لیکن جو آپ تعیناتیاں کر رہے ہیں آپ دیکھیں بھی تو صحیح کہ جن کرپشن کیسز کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, اگر کوئی ایک ایسی تعیناتی ہو گئی ہے کہ جس کا کرتا دھرتا ساری وہ شخصیت ہے, اس پر تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے. دیکھیں, عارف حمید بھٹی صاحب نے جتنی اپریہنشنز رکھی ہیں 100% ٹھیک ہے, لیکن ایک بات تھوڑی سی وہ غلط کر گئے ہیں کہ عمران خان صاحب عقل کل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. وہ حالات اور واقعات کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اب آپ پنجاب کے اندر دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ ہم یہاں کی جتنی بیوروکریسی ہے, 10 سال کی تو مسلسل ان کی محبت ہے اور 40 سال سے جو ہے وہ ان کی ٹکڑوں پہ بٹی ہوئی محبت ہے جو آل شریف کے ساتھ, اور رل مل کے جو ہے وہ سارے کرپشن کے اندر انوالو رہے ہیں. 20-20 25-25 لاکھ کی تنخواہ پہ آپ 1 لاکھ روپے کی تنخواہ والے بیوروکریٹ کو آپ لگا دیں گے اور ساروں کو 56 کمپنیاں بنا کے 250-300-400 بیوروکریٹ جو ہے وہ آپ 10 لاکھ سے لے کے 25-25-30 لاکھ اور 80-80 لاکھ کی بھی جو تنخواہوں پہ لے آئیں گے, تو ان بیوروکریٹس کا دل جو ہے وہ دھڑکنا تھوڑا بند ہوگا تو تھوڑا ٹائم لے گا. وہ آل شریف کے ساتھ دھڑکتا ہے, لیکن ہم آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کو کور کر رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر کون سی پولیس کے اندر کی انتظامیہ افسر شاہی اور آپ کی جو ڈی ایم جی گروپ ہے وہ کس طریقے سے کن کن کے ہاتھوں میں استعمال ہو کے ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان ساروں کو ہم ایلیمینیٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو اپنے مقام پہ لا بھی رہے ہیں. لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں, آپ کے جناب علی ظفر صاحب نے مشورہ دیا اور عارف حمید بھٹی صاحب نے دیا, ہم بھی سارا دن, میں یا فواد چوئی صاحب, ہم نے ایک بات کی کہ جناب نیب ایک آزاد ادارہ ہے, نیب پروسیکیوٹ کر رہا ہے. ہمارا عمل دخل صرف اتنا ہے کہ ہم زرداری حکومت اور نواز شریف حکومت کی طرح نیب کی ان تمام پروسیکیوشن کے رستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے. ہم ان کے ملازمین کو ڈرائیں دھمکائیں گے نہیں. لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی تو کہنے کی ضرورت نہیں نا کہ ابھی اور گرفتاریاں ہوں گی, ابھی اور لوگ جو ہے نا وہ گرفتار ہوں گے, جس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ آپ سب لوگ, آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ اگلی باری کس کی ہے. نہیں, یہ جو آپ فواد چوئی صاحب کے ساتھ بات ریلیونٹ کر کے کر رہے ہیں, فواد چوئی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. کیوں ٹھیک کہا ہے؟ ہم حکومت میں بیٹھے ہیں, ہمیں ان تمام سکینڈلز کا اس وقت جو ہم اوور ویو کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کی حیثیت سے نہیں کر رہے. ہمارے ہاتھوں میں ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ کلیوز پڑے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں وہ تمام فارمز پڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس وہ ڈیٹا اور انفارمیشن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جس کے اندر ثابت ہوا, اور ہمیں بریفنگ دی جا رہی ہے کابینہ کے اندر, صوبائی کابینہ ہو یا وفاقی, کہ اس پروجیکٹ کے اندر اتنے ارب کی, اس پروجیکٹ کے اندر اتنے کھرب کی, آپ کی جناب پاور پروجیکٹس کے اندر اتنے کھربوں کی, آپ کے جناب 56 کمپنیوں کے اندر اتنی کھربوں جناب روپیز کی, آپ کی میٹرو پروجیکٹس اور آرنج لائن ٹرین کے اندر اتنے اربوں کی کرپشن ہوئی ہے. تو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ نیب کے پاس یہ سارے پروجیکٹس موجود ہیں, یہ سارے کیسز موجود ہیں. تو اس بنیاد پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اور بہت سے لوگ بھی جو ہے اس کنجے میں آئیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری اپنی ول کا, ہماری ول یہ ہے کہ ہم نے رستہ نہیں روکنا نیب کا, ہم نے ان کو آزادانہ جو ہے وہ پیسج دینا ہے کہ وہ جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اس کنٹیکسٹ کے اندر فواد چوئی صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور بہت سے لوگ بھی گرفتار ہوں گے. جی لالی صاحب کچھ کہہ رہے تھے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے یہ کس قسم کے لوگ تھے. میرے خیال میں جب یہ پاور میں تھے ان کو کبھی خیال ہی نہیں آیا, خواب میں نہیں آیا کہ ہم پاور میں نہ ہوں گے. سوچئے انہوں نے کیا کیا شازیہ. صاف پانی کے آڈیٹرز انہوں نے منگوائے لنڈن سے. چلے جی آپ لنڈن سے منگوائیں تو اس کے مطلب ہے یہ سب کو پتا ہے کہ آڈیٹرز لنڈن سے آئے ہیں, پبلک. اچھا وہ آ گئے, جب وہ آ کے انہوں نے اس قسم کی irregularities اور صاف ستھرا کرپشن دیکھا تو انہوں نے رپورٹ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو سیک کر دیا. انہوں نے کہا جاؤ تمہاری نوکری ختم ہو گئی, جاؤ واپس, اور ساتھ ساتھ ان کا فیس جو دینا تھا وہ بھی نہیں دیا. اب آپ سوچئے تو صحیح کہ جن لوگوں کو آپ چھپانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا کرپشن پکڑا,
مگر یہ طریقہ ہے چھپانے کا کہ ان کو پیسے نہ دیں کہ وہ ادھر جا کے شور مچاتے رہیں اور آج تک شور مچا رہے. تو یو سی یہ ان لوگ دے ہیو اے پاور ڈرنک. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے شاہ جی, یو ہیو ٹو ایز اے سینئر آفیسر آپ کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے, اس لیے کہ اسی چیز یہ واپس آ کے آپ کے گود میں سیٹل ہوگی. صحیح, بالکل. علی ظفر صاحب, آج ایک اور بات بڑی کھل کر سامنے آ گئی, واضح ہوگی کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ایک ایسے شخص کو لانا چاہتے تھے جس پر اس طرح کے الزام تھے, اور آج بہرحال گرفتار بھی کر لیا گیا. تو کیا قانون میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ جس شخص پر صرف الزام ہی ہو وہ ایسے عہدے کا اہل نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہ ثابت ہو جائے تو آپ پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے, صرف الزام ہی ہو تو نہیں آپ ہولڈ کر سکتے. میرا قانون سے زیادہ جی یہ خود ایک مورل ایک اپنی ہی جو کانشنس جس کو آپ کہتے ہیں, یہ اپنی ذمہ داری کے ایک ہوتی ہے کہ آپ خود ہی نہ اس میں ہوں. اگر آپ کے خلاف الزام ہے تو آپ خود ہی کہتے ہیں کہ میں اس قسم کا عہدہ تو نہیں رکھ سکتا جس نے کرپشن کا الزام میرے خلاف ہے, اور میں خود ایک عہدے میں آنا چاہتا ہوں جس کا کام ہی ہے کرپشن کو ڈھونڈنا اور اکاؤنٹیبلٹی کرنا. تو یہ اس پہ قانون سازی ابھی نہیں ہوئی کوئی ایسی کہ کسی کے خلاف الزام ہو تو اس کو عہدہ نہیں ملے گا, کیونکہ اور اس کی وجہ ایک بڑی اچھی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کا قانون غلط طریقے سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ویسے ہی کوئی کسی کے خلاف الزام لگا دے اور اس کے بعد اس کو نااہل کر دے کسی عہدے سے, تو اس لیے بہت سالوں کی صدیوں کی جورسپروڈنس یہی کہتی ہے کہ الزام ہوتا ہے جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے, لیکن ایک اپنی پرسنل بھی ایک آپ کی اپنی ایک کانشنس ہوتی ہے, ذمہ داری ہوتی ہے, موریلٹی ہوتی ہے, موریلٹی اجازت نہیں دیتی. تو یہ جو شعور ہے ہمارا, یہ شعور جو ہے یہ خود ہی پیدا کرنا پڑتا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ لوگ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. صحیح. بھٹی صاحب, اب اس ساری سچویشن میں اب آپ دیکھیں اس طرح سے پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے نواز شریف صاحب, مریم نواز, جو ان کی ایکٹیویٹیز ابھی نظر نہیں آ رہی ہے اس طریقے سے جس طرح ضمنی انتخابات بھی ہونے والے ہیں. شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. تو اب اس صورتحال میں سمپتھی ووٹ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر جائے گا, ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہوگا, یا اس سچویشن کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا؟ بھلے ہی وہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی رول نہیں ہے, پی ٹی آئی نے دباؤ نہیں ڈالا, پی ٹی آئی صرف فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے حکومت کو, جیسے کہ چوہان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ان کا کام صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سیاسی طور پر فائدہ کس کو ہوگا؟ اب تو مجھے پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. کیوں؟ بالکل میں ڈر گیا ہوں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے جب سے یہ 25 جولائی کے بعد اقتدار میں آیا, ورنہ میں محترم عمران خان صاحب کو بہت قریب سے جانتا تھا, بہت قریب سے. لیکن بہرحال چھوڑے, میری گزارش ہے ان کو ہمدردی کا ووٹ کیوں ملے گا؟ کیا وہ مسجد بنانے پر پکڑے گئے؟ کیا یتیم خانے کے اخراجات اٹھا رہے تھے؟ کیا بیوہ بچوں کو, بیوہ عورتوں کا انہوں نے روزگار لگایا ہوا تھا؟ بھائی ان پہ ایلیگیشن ہے کہ عوام کی جو امانت تھی اس کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا اور اس میں کرپشن کا اندیشہ ہے. اگر وہ انوسنٹ ہوں گے, باہر آئیں گے تو پھر ہوگا. یہ ایک بات نہیں ہے, ماضی میں آپ نے کہا پیپلز پارٹی نون کل بھی ایک تھی, آج بھی ایک ہے اور کل بھی ایک ہوگی. یہ ذرا زرداری کی طرف ہاتھ اٹھائیں نیب. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اگلے 48 یا 72 گھنٹوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت ایک ہی الفاظ مختلف زبانوں سے نکلتے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے, ایک ہی منہ سے. یہ کل بھی ایک تھے, کل بھی ایک ہے. ماضی میں تو کبھی احتساب ہوا ہی نہیں. پیپلز پارٹی آئی تو نون لیگ سے نہیں, ہمیں یاد ہے ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوئے, شرجیل میمن گرفتار ہوئے, یہی پیپلز پارٹی ان پر الزام لگا رہی تھی کہ یہ اب سیاسی کاروائیاں کر رہے ہیں, اور نون لیگ کہہ رہی تھی ہمارا اس وقت کہتے سیاسی کہانی ہے. جب نواز شریف صاحب گئے انہوں نے کہا جی ناخن تراش دیں گے, فلان کر دیں گے. بھائی آپ کا دامن صاف ہے تو آپ انویسٹیگیشن فیس کریں. انوسنٹ ہوں گے 100 دفعہ باہر آئیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ احتساب ہو, لیکن اس ملک کو کہتے ہیں یار یہ چائے بسکٹ بچانے سے ملک نہیں چلتا. میرے بھائی, عوام کے 20 کروڑ عوام کی ایک وقت کی روٹی کمانے سے اربوں روپیہ بنتا ہے جو تم لوگوں نے بنایا ہے. خربوں روپے بیرون ملک پراپرٹی بنتی ہے عوام کے پانی اور چائے اور روٹی بچانے سے. ہاں, انتقامی کارروائیاں حکومت کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے احتساب کے عمل کو آگے چلنا چاہیے. یہ کراس دی بورڈ ہونا چاہیے, وجہ ہوگی کراس دی بورڈ. مجھے بریک لینی کراس ہے. دی بورڈ میں بس. جی ہاں, بریک لینے کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیر اطلاعات نے آج جو پریس کانفرنس میں کہا کہ بیرون ملک 10,000 جائیدادوں کی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں, اس پر ایکشن ہوگا.
कितना मुमकिन, किस हद तक मुमकिन होगा और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या लाहे अमल होगा, चौहान साहब से पूछेंगे क्या प्लान है इसके पास एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली ज़फ़र साहब, आज वज़ीर इत्तलात और इमरान खान के जो मुआविन है शहजाद अकबर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 10,000 बैरून मुल्क जो जायदादें हैं उनकी हमने डिटेल्स हासिल कर ली हैं, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिनमें से एक जो तफ्तीश है वो मनी लॉन्ड्रिंग की तर्ज पर हो रही है, मतलब कि जिन्होंने अवामी ओहदा रखा हो उनके खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश का आगाज़ किया गया, जिसको FIA और नैब के अफसरान की जो एक मुश्तरका टीम है वो देखेगी। दूसरा वो लोग जिन्होंने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, अवामी ओहदा नहीं रखा या उनके पाकिस्तान से बाहर असासे हैं, उनसे टैक्स इकट्ठा करने की जो है ना वो इन्होंने काम शुरू कर दिए, कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो कानूनी तौर पर क्या हर्डल्स हो सकती हैं, कानूनी तौर पर क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इन्हें पूरी करनी होंगी और कौन सी रुकावटें हैं जो इनको फेस करनी पड़ सकती हैं, किस हद तक ये इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल हो सकती है? देखिए जी, जहाँ तक तो करप्शन का मामला है, जो ऑफिस होल्डर्स हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, अगर उनके खिलाफ कोई जायदाद पकड़ी जाती है या पता चलता है कोई ऐसी जायदाद है जो उन्होंने नहीं बताई, अपने डिक्लेयर नहीं की हुई और या उनके मैच नहीं करती उनकी जो इनकम है, जो आमदनी है उससे, तो वो तो ज़रा इनकम से वो तो ज़रा ज़्यादा आसान मामला है, क्योंकि वहाँ तो नैब के पास बहुत सारे कवानीन हैं और ताकतें हैं जो, और नैब का कानून भी ये कहता है कि आप एक इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूट करें, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का केस हुआ था जहां एक पकड़ा गया था प्रॉपर्टी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो वो तो एक आसान तरीका है। जहां तक दूसरी लोग हैं जिनका कोई पब्लिक अकाउंट होल्ड नहीं करते, वो तो ये फिर FIFBR की जुरिसडिक्शन में आ जाता है, क्योंकि ये एक टैक्स का मामला है और अगर उनकी कोई जायदाद पकड़ी जाती है तो उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई की जा सकती है जो अनडिक्लेयर्ड हो, लेकिन ये वो काफ़ी गंभीर उसमें मसाइल हैं, क्योंकि वो कानूनी हर्डल्स क्या हो सकती हैं टैक्स इसमें? की, क्योंकि जाहिर है वो जहाँ पे किसी दूसरे मुल्क में आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर जाहिर है उस मुल्क का कानून लागू होगा, यहाँ का तो नहीं होगा ना जी, यहाँ का नहीं होगा, लेकिन टैक्स लायबिलिटी फिर भी बताई जा सकती है। अगर आप फाइलर नहीं हैं, आप टैक्स इनकम टैक्स देते ही नहीं हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ की आमदनी है, और अगर वो बाहर से आमदनी है फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आमदनी पाकिस्तान से हुई है तो फिर आप उसके बारे में पूछा जा सकता है कि आपने ये डिक्लेयर क्यों नहीं की, और अगर बाहर की भी आमदनी है तो वो भी आपने डिक्लेयर क्यों नहीं की, तो वो फिर एक प्रोसेस के जरिए उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करके टैक्स रिकवर किया जा सकता है। ये अच्छी बात है। अगर 10,000 प्रॉपर्टी कह रहे हैं तो मुझे अच्छा, एक और आखिरी इस पे मुझे ये बता दें कि उन पर कार्रवाई करने के लिए जिस मुल्क में किसी की प्रॉपर्टी है वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के लॉ को, उसको भी मद्देनजर रख के उनको इन्फॉर्म करना, जाहिर है उस प्रोसीजर से भी तो सारा गुजरना पड़ेगा ना, वहाँ की हुकूमत को भी आपको ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा। नहीं, अगर तो आपने टैक्स पाकिस्तान में रिकवर करना है और वो टैक्स यहाँ है, तो फिर बाहर वाली हुकूमत के साथ आपका ताल्लुक नहीं है। आपने तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आना है और इंफॉर्मेशन लेने के बाद यहाँ के लोगों से पूछना है कि भाई आपने ये डिक्लेयर की है या नहीं डिक्लेयर की। अगर नहीं डिक्लेयर की तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कानून के मुताबिक और आपसे पैसा रिकवर किया जाएगा जो टैक्स बनता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम का। सही। हिलाली साहब, तनकीद हो रही है हुकूमत पर कि असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए रोज़ाना कोई ना कोई ऐलानात कर लेते हैं, ये बड़ा मुश्किल होगा बैरून मुल्क जायदादों के खिलाफ एक्शन लेना, इनको इम्प्लीमेंट करना, पैसा वापस लेके आना, जायदादें वापस लेके आना बड़ा मुश्किल होगा। ये बिल्कुल सही है, मुश्किल होगा, मगर इसका मतलब नहीं है कि आपको कोशिश नहीं करना चाहिए। ख़ासतर वो लोग जो करप्ट हैं और जिनके खिलाफ आपके पास बहुत सारा एविडेंस है कि वो करप्ट हैं। साथ साथ मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं, लोगों के हार्ड अर्नड पैसे जो हैं, जो वो कमा के डॉलर में बदल के रखते हैं पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स, और एक दिन जब आप उठते हैं तो पता चलता है कि वो सब फ्रीज हो गए हैं,
اور وہ پیسے جو آپ اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے باہر کے لیے مشکل سے اکٹھے کر کے رکھا تھا، وہ آپ جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ نکال نہیں سکتے اس کو. تو آپ مجھے بتائیں دوسرے دفعے کیا کرے گا ایک عام آدمی، ایماندار آدمی، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں کبھی پیسے ادھر نہیں رکھوں گا. میں کیوں رکھوں پیسے پاکستان میں جب مان لو گورنمنٹ سیز کر دیتی ہے؟ اور وہ ہوا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے جو روپیہ ہم اکٹھے کیے تھے 20 اور 23 کے، وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اب تمہیں اگر ڈالر چاہیے 40 میں لو. تو دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ میرا جو ٹیکس آدمی ہے جس کے وہ میرا ٹیکس جو ریٹرن کرتا ہے، اس کے گھر کے اس کے دفتر کے نیچے 2 پان کے دکان ہیں. ایک ٹیکس دیتا ہے، ایک ٹیکس نہیں دیتا ہے، اور اس کا کوئی فرق ہی نہیں ہے وہ پان کی قیمت میں. تو میں نے جب پوچھا وہ کیسے، وہ کہتا ہے جی میں رشوت دیتا ہوں، اور وہ دوسرا کہتا ہے میں ٹیکس دیتا ہوں. دیکھیے مجھے یہ کہنا کہ لوگ چور ہیں، باہر لے جاتے ہیں پیسے، باہر انویسٹ کرتے ہیں، پہلے آپ تھوڑا اپنے غریبان کے بھی اندر دیکھیں اور جھانک کے دیکھیں کہ کس طرح قسم کے لیڈرز ہیں آپ کے، جو آپ کے پیسے سیز کر دیتے ہیں، جو کرپشن ٹالریٹ کرتے ہیں، جو ٹیکس والے ہیں جو آ کے آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایٹ اینی گیون ٹائم آف دا ڈے اینڈ نائٹ 4-5 میجر انڈسٹریلسٹ کے پاس لے جا سکتا ہوں، اور وہ آپ کو اگر وہ آپ کہیں کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کس نے ان پہ ہاتھ مارنے کی کوشش کی چوری کرنے کے لیے. یہ تو پہلے کریں نا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، لیکن اس سے پہلے جو کچھ پینڈنگ معاملات ہیں، اب دیکھیں سوئس بینکوں میں جو پیسے ہیں، ڈالرز ہیں، ان کی واپسی کا مسئلہ ہے، اور وہ جو دوسرا سیاسی رہنماؤں کے خلاف اربوں روپے کے کرپشن کیسز، اور خاص طور پر جنہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں وہ کیسز. تو پہلے حکومت کو جو پینڈنگ معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. سارے جو حکومت پتے ایک ہی دم کھول رہی ہے اور سارے جو اپنے ٹارگٹ ہے ایک ہی دم اچیو کرنا چاہتی ہے، تو مشکل ہوگا حکومت کے لیے. نہیں شادیہ، جب آپ کی نیت ٹھیک ہو اور مقصد اچھا ہو تو مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر انہوں نے پیسہ واپس نہیں لانا تو پھر تو آج بھی پیسے جا رہے ہیں. خود محترم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ روزانہ 10 سے 12 ارب روپیہ کرپشن پہ کھایا جاتا ہے. میرا خیال ہے 2% تو بچنا چاہیے نا. 2 مہینے ہو گئے ہیں، 5 جولائی کو الیکشن ہوئے ہیں، تو ہم تو سوال کریں گے، ہماری تو مجبوری ہے. بھائی آپ خود کہتے تھے 10 سے 12 ارب روپے روزانہ کرپشن میں جا رہے ہیں، بھائی ان کو کتنا منیمائز کیا ہے. لیکن ہاں باہر جو پیسے ہیں ان کو لانے کے لیے تمام اقدامات کرنے چاہیے. پینڈنگ معاملات جو ہے پہلے والے، اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کیا ہے؟ اسی میں ہے کہ کرپشن جنہوں نے لوٹا ہوا سب کو لا کے تھانے میں بند کرے، لوٹا ہوا پیسہ واپس لائے اور عوام کی فلاح و بہبود پر لائے. اسی لیے عمران خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا. اس کمپرومائز میں نہیں دیا تھا کہ مشکل حالات دیکھ کر وہ گردن دوسری طرف کر لے. اور میرا یقین ہے کہ عمران خان صاحب کرپشن میں کمپرومائز نہیں کریں گے. صحیح. چوہان صاحب یور لاسٹ کامنٹ، کتنا مشکل ہوگا یہ حکومت کے لیے، کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے یہ؟ دیکھیں چیلنج تو بڑا ہے، لیکن انشاءاللہ اس چیلنج کو ہم ایڈریس بھی کریں گے اور ایڈریس کر بھی رہے ہیں. اور بچت کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے کتنے کروڑوں روپے جو ہے وہ ہم نے بظاہراً آپ کے سامنے ہے کہ ہم اپنی آسٹیرٹی مہم کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے وہ بچانا شروع کیا ہے. میں اپنا ذاتی بتا سکتا ہوں کہ مجھے 38 سال ایز اے سیاسی کارکن ہو گئے ہیں. میں دوسری دفعہ ایم پی اے بنا ہوں. میں نے حکومتیں دیکھی ہیں، آپ کے ایک منسٹر کے پاس 7-7 10-10 گاڑیاں ہوتی ہیں، 25-25 20-20 ملازم ہوتے ہیں، اور اس کا اسکواڈ جو ہے نا 2-3 گاڑیوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. ہم تو بغیر کسی ایک ڈرائیور، ایک گاڑی، کوئی اسکواڈ نہیں ہے، کوئی ملازم نہیں ہے، کوئی گاڑیاں نہیں ہے. اب میں بھٹی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بنیاد ہم نے ڈال دی نا. اس کے علاوہ بھی 20 ایگزامپلس موجود ہے جو بھٹی صاحب کو پتہ ہے. ہم نے سٹائل ایک سٹارٹ کیا ہے، ہم نے ایک انداز سٹارٹ کیا ہے جو پہلے آپ کو پاکستان کے اندر نہیں نظر آئے گا. اور انشاءاللہ ہم بچت کریں گے، ہر حوالے سے کریں گے. اور جتنے انویسٹیگیٹو ادارے ہیں نیب سے لے کے FIA اور FBI، ہم ان کو فلی فیسیلیٹیٹ کریں گے کرپشن کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ چوہان صاحب. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تھے، علی ظفر صاحب، ہلالی صاحب. پروگرام میں تمام مہمانوں کا شکریہ. پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.